बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। किसी भी तनाज़े का हल आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ ही है। गो के मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के हल के लिए अभी तक कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पाया, लेकिन मस्बत पेशरफ्त जारी है और तवक्को की जा रही है कि दोनों अफ्रीकैन के दरमियान मुआहदा जल्द तय पा जाएगा और इसके इम्कानात बहुत रोशन हैं, जिसके बाद खित्ते में पाई जाने वाली बेयकीनी की कैफियत का भी खात्मा होगा। मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून तज्ज़ियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, बताइएगा कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है उसमें ताख़ीर इसी वजह से हो रही है कि दोनों मालिक अपनी अपनी शराइत को इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं और उसमें ईरान की जो पोजीशन है वो बज़ाहिर मुस्तहकम दिखाई दे रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। यकीनन इस तनाज़े में ईरान एक फातह के तौर पे सामने आया है और उनको अपनी स्ट्रेंथ से निगोशिएट करने का हक हासिल है। अगरचे अमेरिका बीइंग सोल सुपर पावर, वो अपना जो नोशन ऑफ विक्ट्री है वो इस ऑकवर्ड सिचुएशन के बावजूद वो चाहते हैं कि वो जब मुज़ाकरात से किसी अमन मुआहदे की तरफ जाएं तो कुछ ऐसी उनको उसमें फेस सेविंग मिल जाए कि वो अपने अवाम को बिलखुसूस और वर्ल्ड एट लार्ज वो ये इम्प्रेशन देने में या एक नैरेटिव बिल्डिंग में कामयाब हो सकें कि उन्होंने ईरान को जंग में हराने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको इंगेज किया है और ये खित्ते में अमन की तरफ उनकी कोशिश है। और ये एक और जंग बंद कराने का क्रेडिट जो है वो ट्रम्प साहब लेने में हक बजानी हो जाए। लेकिन ये इट इज़ ईजियर सेड देन डन, क्योंकि दोनों फरीक इसीलिए अभी तक पुश एंड पुल चल रही है और पाकिस्तान के थ्रू मोस्टली ये जो है सारे डिप्लोमेटिक मूव्स हो रही हैं। लेकिन बज़ाहिर दोनों साइड्स जो हैं वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने में या दूसरे को कोई अनड्यू स्पेस देने में वो अभी तक राज़ी नहीं हुए। लेकिन उम्मीद है कि अमेरिका ईरान की टर्म्स के करीब करीब किसी समझौते पे इन प्रिंसिपल शायद एग्री कर गया है। अगरचे वो मीडिया में भी उसके बारे में कुछ रिपोर्टिंग हो रही थी, उसके बाद फिर उसकी डिनाइल आ गई दोनों साइड से, शायद इसलिए कि अभी प्री मैच्योर है उसके बारे में कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन। तो लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरह प्रोग्रेस करती हैं। सही है। बैरिस्टर साहब, ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर हो गया। सिचुएशन रूम में जो इजलास था वो बेनतीजा ख़त्म हुआ और अमेरिका ने नाकाबंदी को भी ख़त्म कर दिया। बज़ाहिर जो कुछ सामने आ रहा है उसमें तो ईरान की पोजीशन मुस्तहकम है। आप समझ पा रहे हैं कि जौहरी मवाद के हवाले से और अबनाए हुर्मुज़ के स्टेटस के हवाले से ईरान की पोजीशन मुस्तहकम है और वो बेहतर डील करने के इस वक्त पोजीशन में है? देखिए अनवर साहब, आप और मैं इस नशिस्त में पिछले दो एक महीने से, 2-2.5 महीने से जब से ये जंग शुरू हुई इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब से सीज़ फायर हुआ, जो पहला सीज़ फायर था, जिसको फिर बाद में सदर ट्रंप बढ़ाते रहे, हमारी रिक्वेस्ट पे दीगर इश्यूज़ की वजह से बढ़ाते रहे और अब तक किसी न किसी हालत में चल रहा है कि जब सीज़ फायर हुआ तो ये बात वाज़ेह हो गई कि उससे पहले जो जंग के इनिशियल मराहिल थे उसके अंदर ईरान को इस तरह का नुकसान अनफॉर्चुनेटली पहुंचा, जिसमें ख़ास तौर पे उनके रहबर इमाम ख़ामेनेई की शहादत और अली लारिजानी की शहादत और इस तरह की बड़े बड़े और बच्चों के स्कूल पे अटैक और बच्चियों की शहादत, इस तरह के नुकसानात के बाद मेरा ख्याल है कि ईरान को शुरू से पहले 2 दिन के आप उनकी स्टेटमेंट्स पढ़नी शुरू कर दें, उस वक़्त से लेके अब तक ईरान एक बारे में बिल्कुल क्लियर है
کہ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ اس دفعہ بھی کسی درمیان میں جنگ بند ہو جائے گی، جیسے پچھلے سال ایک اٹیک ہوا پھر جنگ بند ہو گئی اور کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں نکلا۔ ایران یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہر سال 2 سال بعد اسرائیل اور امریکہ اور دیگر کچھ طاقتیں اکٹھی ہو کے اپنی نئی اسٹریٹجی کے ساتھ پھر آئیں، پھر سے حملہ کر دیں، پھر سال بعد آئیں حملہ کر دیں، جیسے کہ پچھلے 2 سال کے اندر پچھلے سال بھی حملہ ہوا، اس سال بھی حملہ ہوا، اور ایران کو اتنا نقصان سہنا پڑا اس دفعہ کے انیشل حملے میں، پولیٹیکلی، اپنی پرسنالٹیز میں، اپنی شہادتوں میں، کہ میرا خیال ہے کہ ایران نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا وہ حتمی نکلے گا، یہ اس کی سروائیول کی بیٹل ہے۔ اور اس سروائیول کی بیٹل کے اندر 3 چیزیں انہوں نے پہلے دن سے، ویسے تو 4 چیزیں پہلے دن سے انہوں نے کلیئر کی۔ ایک یہ کہ ایران پہ جنگ یا ایران پہ جنگ کا خاتمہ اکیلے نہیں ہوگا، پورا ایکسس آف ریزسٹنس پہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، جس میں وہ کہتے ہیں سیریا اور خاص طور پہ لیبنان کے اندر جو حزب اللہ کے اوپر اسرائیل کے اٹیک تھے وہ ختم ہوں گے۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ہرمز کے اوپر ہماری، انہوں نے شروع میں کہا سوورینٹی ایران کی تسلیم کی جائے۔ چلیں اگر سوورینٹی پوری طرح نہیں بھی تسلیم ہوتی تو ایک میجر آف کنٹرول تسلیم کیا جائے، ایران کی چوائس کہ وہ اس کے اوپر ٹول کلیکٹ کرے گا نہیں کرے گا، کن ممالک سے کرے گا، کن پروڈکٹس پہ کرے گا، کن کنڈیشنز پہ کرے گا، نہیں کرے گا، فری پیسج کرے گا، لیکن دنیا تسلیم کرے کہ ایران ہرمز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور امریکہ بھی اگر بلاکیٹ کر دے تو ایران کو فرق نہیں پڑتا، وہ ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایران کا پہلے سے، اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے سے یہ موقف تھا کہ ہم انٹرنیشنل IAEA کے ساتھ مل کے ہم ایک ڈیل کی طرف پہنچ رہے تھے۔ اس ڈیل کے اندر ہم اپنی یورینیم انریچمنٹ کو کم کر سکتے ہیں، اس کو یہ انشور کر سکتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹلی وہ ویپنز گریڈ نہ ہو، وہ دیگر چیزوں کے لیے، ریسرچ کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، پاور جنریشن کے لیے، میڈیسن کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کی جائے۔ وہ اس چیز پہ لیکن کبھی بھی راضی نہیں تھا پہلے دن سے آج تک۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیوکلیئر ڈسٹ، نیوکلیئر مٹیریل یعنی کہ یورینیم ایران ہینڈ اوور کر دے گا امریکہ کو، اس بات کے اوپر وہ پہلے دن سے قائل نہیں تھا، آج تک قائل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود اس کو ڈاؤن گریڈ کر سکتا ہوں سپرویژن کے اندر، لیکن ہینڈ اوور نہیں کروں گا نیوکلیئر مٹیریل۔ اور چوتھی اور آخری بات، کیونکہ یہ اب 2 دفعہ ہو چکا ہے کہ پچھلے سال بھی اٹیک ہوا اور اس سال پوری جنگ ہوئی، کہ اور ایران نے اس کے جواب میں ان کے مطابق 2880 ملٹری ٹارگٹس امریکہ کے جو گرد و نواح کی بیسز میں، گرد و نواح کے ممالک کی بیسز میں تھے، وہ ہٹ کیے۔ تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ اب یہاں پہ جو بھی سلوشن نکلے گا اس میں امریکن اٹیک پریزنس ایران کے بارڈرز پہ موجود نہیں ہوگی، یعنی کہ بیسز کو ختم کریں۔ اسی وجہ سے خطے کے اندر جنگ پھیل رہی ہے کہ امریکن بیسز کی پریزنس ہے، امریکہ نے اگر کوئی اٹیک کرنا ہے تو یورپ سے فلائی کرے، امریکہ سے فلائی کرے، کہیں اور سے کرے، لیکن یہاں پہ جو ایران کے گرد و نواح میں امریکن بیسز ہیں جو اٹیک کرنے کی ایبلٹی رکھتی ہیں وہ ختم کی جائیں۔ آج تک ایران ان 4 چیزوں کے اوپر ریلنٹ نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جنگ جیتا ہے، اور یہ 4 کرٹیکل چیزیں ہیں۔ ایک، واپس کے پورے ایکسس کے خلاف، ایکسس آف ریزسٹنس کے خلاف جنگ ختم ہو، خاص طور پہ لیبنان کے اندر حزب اللہ کے خلاف اور یمن میں ہوتیز کے خلاف۔ دوسرا یہ کہ ایران اپنا نیوکلیئر مٹیریل گیو اپ نہیں کرے گا، یعنی کہ اپنا نیوکلیئر مٹیریل امریکہ کو نہیں دے گا، اس کو خود وہ سپرویژن کے اندر ڈاؤن اسکیل کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہرمز کے اوپر کوئی کنٹرول اس کا اسٹیبلش اور تسلیم کیا جائے، اور چوتھا یہ کہ امریکن بیسز اس خطے سے نکلیں۔ یہ 4 ڈیمانڈز، باقی کے پیسے ریلیز ہوں گے نہیں ہوں گے، فنڈز ریلیز ہوں گے، اس پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ 4 بنیادی ڈیمانڈز اگر امریکی اڈے ختم کیے جائیں تو جو خلیجی ممالک ہیں ان کو جو ایران سے کوئی خدشہ یا خطرہ ہے اس کو کیسے کم کیا جائے گا، اور اس سچویشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہی ہے انور صاحب، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ 2 باتیں میں اس کے اندر کرتا چلوں۔ پہلی بات یہ کہ امریکی بیسز ہونے سے جو ان خلیجی ممالک کے اوپر ایران کا اٹیک ہے وہ رک نہیں سکا۔ قطر کے اندر سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ اس کو اٹیک کو روک نہیں سکا۔ UAE کے اندر امریکن بیسز کی پریزنس تھی، روک نہیں سکے، یا امریکن کچھ پریزنس تھی، روک نہیں سکے۔ دیگر بھی اسی طرح کے تمام ممالک کو آپ دیکھ لیں۔ تو پہلی بات تو یہ متھ بریک ہو گئی کہ اگر امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو کوئی ایسا ڈینجر جو امریکہ روک سکتا ہے وہ ہوگا۔ امریکہ وہ والا ڈینجر آج بھی روک نہیں سکا اپنی تمام تر پریزنس کے باوجود۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے سعودی عرب نے ابھی پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس معاہدہ کیا،
اس خطے کے اندر مسلم ممالک اپنا ایک ڈیفنس ریجنل معاہدہ کر سکتے ہیں جس میں پاکستان جیسے ممالک، سعودی عرب، ترکی، باقی ایران خود بھی اس پیکٹ کے اندر شامل ہو کے کوئی میوچول سیکیورٹی پیکٹ ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ امریکہ 3 سمندر پار کرتا ہوا یہاں پہ آئے گا اور وہی اس خطے کی سیکیورٹی گارنٹی کرے گا. اب ملٹی پولر ورلڈ ہے، یہاں پہ اگر بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل آپس میں اس خطے کی کوئی سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہوگا تو ہی اسرائیل کے خلاف اور دیگر فورسز کے خلاف وہ سیکیورٹی گارنٹی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اجاز صاحب، امریکہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران سے ڈیل کریں گے. ایران کہتا ہے کہ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر سفارتکاری کو دھوکہ دے رہے ہیں. لگتا یہی ہے کہ آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے جو ایران اور عمان کہتے ہیں کہ ہم اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے، اس پر بھی ریلیکٹنٹ ہے. ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم عمان پر بھی پابندیاں لگائیں گے. ایسی سچویشن میں کیسے ہم آگے بڑھ پائیں گے؟ ایک تو اس کی بالکل جو اپرنٹ سچویشن ہے اس میں جو 4 چیزیں بیرسٹر صاحب نے آئیڈینٹیفائی کی جی، اس میں سے آبنائے ہرمز کا کنٹرول جنگ کی وجہ نہیں تھی، اور اس چیز کا جو ہے بارہا جو ہے اس کے اوپر نعرے لگتے رہے ماضی میں بھی جب کبھی ٹینشن ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی ایران نے ایسا عملاً نہیں کیا تھا. لیکن اب اس جنگ کے نتیجے میں جب آبنائے ہرمز کا کنٹرول انہوں نے اتھارٹیٹیولی ایکسرسائز کرنا شروع کیا تو ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن آئی کہ یہ اس خطے میں ایک نیا سینٹر آف گریوٹی ہے جی، اور وہ اب اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، اس کو لمٹ کرنا یا کیپ کرنا بھی ایران کی ریڈ لائنز میں شامل ہے. جہاں تک اس خطے میں امریکن پریزنس جو کہ رفلی ان ٹرمز آف پرسنل اگر دیکھا جائے تو 30,000 پلس ہیں اور لوکیشنز بے شمار ہیں، جس میں بڑے بیسز الدفرہ UAE میں، بحرین میں ان کا کیاوک ہے، اور قطر میں العدید بیس میں سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر. وہ سارے یہ ثابت ہوا کہ وہ امریکن انٹرسٹ کے لیے تھے. وہ اس خطے کے ایرانین تھریٹ کے نام پہ تو قائم کیے گئے لیکن دراصل وہ امریکن اور اسرائیل کے انٹرسٹ کے لیے قائم کیے گئے تھے. تو اس لیے ان کی تو ریلیونس گلف کنٹریز کے پرسپیکٹو میں تو ختم ہو گئی، لیکن ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اتنی جلدی امریکہ کو اس خدا حافظ کہہ سکے، کیونکہ وہاں پہ جو شخصی حکومتیں ہیں ان سب کی انویسٹمنٹ اور ان کے جو ذاتی مفادات ہیں فائنانشل ٹرمز میں وہ امریکن یا یورپین انویسٹمنٹ میں ہیں. تو وہ اگرچہ اپنا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کرنے کا سوچیں گے یا سوچ رہے ہوں گے، لیکن وہ امریکہ کو اوور نائٹ وہ یہاں سے نہیں نکلنے کا کہہ سکتے. اور یہ ایران کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ اس ڈیل کے نتیجے میں فوری طور پہ یہ اس ایریا جو ہے وہاں سے ابینڈن نہیں کرے گا. اس لیے یہ میرے خیال میں ایک ہائر سائڈ کے کچھ ہر مذاکرات میں دونوں فریقین یہ جانتے ہوئے بھی کہ کیا چیز دوسرے فریق کو ایکسیپٹیبل ہوگی کیا نہیں ہوگی، تو اس کے مطابق وہ کچھ ایگزیجریٹڈ ڈیمانڈز کرتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ مذاکرات میں ایک فیٹ کا کانسیپٹ رکھتے ہیں تاکہ جب اصل میٹ تک بات آئے تو وہ فیٹ پہ کمپرومائز دونوں سائڈز کرنے کو تیار ہو جائیں اور ان کے انٹرسٹ انٹیکٹ رہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈویبل ہے کہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں امریکنز بیسز یہاں سے چلے جائیں. صحیح ہے. اور نہ ہی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز میں کنٹرول سنبھال لے. وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک بلاکیڈ پر بلاکیڈ تو لگا دیا لیکن بلاکیڈ خالی کرانے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ رہے کبھی ہوں گے، کیونکہ جو اس کی جغرافک لوکیشن ہے اور جس طریقے سے ایران کو اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے نیچرل، وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ان تمام تر گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن سائڈ
کچھ گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لے گی. لیکن کیا سمجھوتا از دی اینڈ پروڈکٹ؟ نہیں. دیکھیں اصل جو اینڈ پروڈکٹ یا ڈیزائربل پروڈکٹ ہے جی جس کے یہ سب مینز ہیں وہ ہے انڈیورنگ پیس ان دس ریجن. اور وہ جو ہے اس کے ساتھ ایک کیویٹ اٹیچ ہے, وہ ہے اسرائیل کا انٹرسٹ, گریٹر اسرائیل کا پلان. تو وہ تلوار ہمیشہ لٹکتی رہے گی, ایون اگر بہت اچھی نیگوسیشن بھی ہو جائیں, بہت اچھا روڈ میپ بھی بن جائے, ایکسپرٹ لیولز پہ بھی اس کی سارا آپریشنل اور ایڈمنسٹریٹو فریم ورک بھی بن جائے, اور اس میں کسی حد تک کوئی گارنٹرز بھی بن جائیں. گرچہ امریکہ تو خود اسرائیل کی گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو اسرائیل کے بہاف پہ کون اس کو ریٹیفائی کرے گا. تو یہ سارے چیلنجز ہیں, اور انہی کے اندر امریکہ کو اور ایران کو اپنے لیے ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی ضرورت کرنی پڑے گی. بیرسٹر صاحب جی, کیا ممکنہ امن معاہدے کے بعد خطے میں پیس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایران کے دفاعی نیٹ ورک پر نئی امریکی پابندیاں معاہدے کے ماحول کو متاثر کر سکتی ہیں. کسی بھی معاہدے کو دیر پا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اس کے اندر سپوائلر کون ہے اور اس سپوائلر کا کیا علاج ہے. اس سارے معاہدے کے اندر نہ امریکہ سپوائلر, میرا خیال ہے کہ اگر ایک ڈیل ہو جائے واقعی تو نہ امریکہ سپوائلر ہوگا, نہ ایران, نہ دیگر خلیجی ممالک, نہ پاکستان, نہ کوئی اور. اس میں تو اسرائیل ہوگا. اسی کے اسرائیل کے یہ اور نیتن یاہو کے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ کسی طریقے سے امریکن ڈالرز پہ, امریکن ٹیکس پیئر, امریکن ملٹری, امریکن اکوپمنٹ استعمال کرتے ہوئے اس نیتن یاہو کے دشمن ایران کے اوپر بمباری کریں. اور اگر اسی سانحے کے اندر باقی کے خلیجی ممالک کے اندر بھی کسی طریقے سے آگ لگ جائے تو نیتن یاہو کو میرا خیال ہے خوشی ہوگی, کیونکہ تمام مسلم ممالک کو ایک نہ ایک نظریے سے اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے, خاص طور پہ گریٹر اسرائیل پلان کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سپوائلر اگر ڈیل ہو بھی جائے تو وہ اسرائیل رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر اسرائیل کے اس سپوائلر کو, جو کہ پہلے بھی ڈیل نہیں کرنا چاہتا تھا, جنگ کرنا چاہتا تھا, پچھلے سال بھی اس نے امریکہ کو قائل کیا بمباری کرنے کا, اس سال بھی ایون سیکریٹری مارکو روبیو اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اسرائیل نے کہا تو ہمیں ایک ساتھ ان کے کرنا پڑا اٹیک, ایک پری ایمپٹیو اٹیک, ورنہ ایران یہ کر دیتا وہ کر دیتا. تو اسرائیل نے قائل کیا امریکہ کو. ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے اب اس ریجن کے اندر ایک دو اور بھی اپنے الائز بنا لیے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل صرف خود سپوائلر نہیں ہے بلکہ اس کی بھارت کے ساتھ بہت زیادہ قربت ہے. مودی اس جنگ سے ایک دن پہلے اسرائیل میں موجود تھا. اس جنگ کے بعد بھی اسرائیل کی اور انڈیا کے سفارتی تعلقات اور ڈسکشنز چلتی رہیں. ابھی ریسنٹلی تک ملٹری ڈسکشنز چلتی رہیں. انفارچونیٹلی خلیجی ممالک کے اندر بھی ایسے کچھ ملک ہیں جو ابراہیم اکارڈز کا حصہ ہیں جن کی انڈیا سے بڑی قربت ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اگر چیزوں کو ہم کاؤنٹر کر سکیں, جو بھی ڈیل ہو وہ سپوائلرز کو کاؤنٹر کر سکے, تو پھر یہاں پہ کوئی لاسٹنگ پیس ہو سکتا ہے. نہیں تو اگر اس طرح کی فورسز اپنے ایجنڈا سے, فالس فلیگ سے, دیگر چیزوں سے امن کو خراب کرنا چاہیں تو ہم سب کو, تمام اس خطے کے ممالک کو اس کے خلاف گارڈ کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ بالکل جب جنگ اپنے عروج پہ تھی تو ایک پتہ چلا کہ سعودی عرب کی ایک فیسلٹی کے اوپر کہیں پہ اٹیک ہو گیا. بعد میں پتہ چلا, ایران نے اناؤنس کیا کہ ہم نے یہ اٹیک نہیں کیا, اور عراقی انٹیلیجنس کی الجزیرہ نے رپورٹ چھاپی کہ یہ اٹیک اسرائیل نے یا اس کی کسی پراکسی نے کیا تھا, اور بلیم کر دیا ایران کو ایک فالس فلیگ کرنے کے لیے. تو اس طرح کے سپوائلرز کو جب تک اس میں کاؤنٹر نہیں کیا جائے گا تب تک لاسٹنگ پیس نہیں ہوگا. آپ نے درست فرمایا. آپ نے ابراہیمی معاہدے کی بھی بات کی, اس پر بھی ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دو ٹوک موقف اختیار کیا, اس پر بات کریں گے آفٹر دی بریک. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم فلسطینی ریاست کی بات کر رہے تھے اور ابراہیمی معاہدے کی بھی بات کر رہے تھے. تو سوشل میڈیا پر کچھ افواہیں اور خبریں گردش کر رہی تھی جس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب نے واضح کیا ہے کہ جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا پاکستان کی پالیسی میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں آئے گی. ملک صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس حوالے سے ٹرمپ نے جو دیگر عرب ممالک ہیں ان پر بھی یہ بات کی ہے کہ ابراہیمی معاہدے کو تسلیم کیا جائے. پاکستان نے تو دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے.
اور ایک ہم نے بورڈ آف پیس بھی دیکھا، اس پر بھی آپ نے دیکھا، اس کے بعد بھی اسرائیل نے غزہ پر کس طرح بمباری کی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی کی. تو مجھے بتائیے کہ ساری ابراہیمی معاہدے کو جب تک فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا، پاکستان نے تو اپنا موقف دے دیا ہے، کیا اب ممالک کو بھی اس پر ذرا سٹینڈ لینا چاہیے تاکہ جو فلسطین پر جاری مظالم ہے اس میں کسی نہ کسی طرح کمی آئے اور فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا جا سکے؟ دیکھیں ان تمام ممالک میں جن کا نام ٹرمپ صاحب نے لیا، اس میں 2 ملک تو پہلے ہی اسرائیل کو کے ساتھ ان کے ایسے روابط ہیں کہ ان اور آؤٹ آف ابراہیم اکارڈ ان کے لیے پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں ہے. سعودی عرب کے رویے میں یا ان کی فارن پالیسی میں ایم بی ایس کے لیٹلی ان کی جو ہے پرسپیکٹو میں تھوڑی سی ایک چینج نظر آتی ہے، اور وہ بھی شاید اب اس چیز کو فورسیبل فیوچر میں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پاکستان میں اس ریگارڈلیس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے، کوئی بھی حکومت کسی طرح بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی ایسے معاہدے کا حصہ بنے گی جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اور ان اٹس اینی فارم اور مینیفیسٹیشن وہ اسرائیل کو ایک ریکگنیشن دے. تو پاکستان کے لیے تو یہ بالکل ڈویبل نہیں ہے، جس کا اظہار ہماری لیڈرشپ نے بھی کیا ہے. اگرچہ یہ امریکہ کی خواہش ہو سکتی ہے، اور یہ 2 چیزیں اس تنازع کے پیرلل میں آپ کہہ لیں یا بیک گراؤنڈ میں پہلے بھی مختلف جگہوں پہ آئیڈینٹیفائی ہوتی رہی ہیں کہ امریکن ایجنڈا میں اس جنگ کے ساتھ ایران کو ایکسپلائٹ کرنا اور ایران کو ایک کمپلائنٹ اسٹیٹ بناتے ہوئے اسرائیل کی یہ وہ جو تھریٹ امینےٹ ہوتی ہے ایران سے اس کو نیوٹرائز کرنا، وہ تو ایک اس کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے ہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم اکارڈ یا اس طرح کے کسی ایک فریم ورک کو بھی سپورٹ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے. اور دوسرا جو انرجی کا فلو چائنا کے لیے ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا، اور پھر چائنا کے ساتھ اپنی اکنامک جو ریلیشن شپ ہے اس میں کوئی ایک ایکولیبریم پیدا کرنا، یہ بھی ان کے ایجنڈا میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بھی موجود ہیں، کیونکہ وہ ڈفرینٹ تھنک ٹینک سے یا ڈفرینٹ سورسز سے انفارملی اس طرح کی انڈیکیشنز آتی رہتی. اب جہاں تک عرب ملکوں کا تعلق ہے، اس میں ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اگرچہ پریزنٹ انوائرمنٹ میں سب کا رویہ اور ایران کے بارے میں ان کا جو ایک پرسپیکٹو ہے وہ تھوڑا کنٹرولڈ ہے یا ماضی سے مختلف ہے، لیکن ان کے درمیان ایک صدیوں پر محیط جو ہے نا ڈفرینسز ہیں. ایران اور عرب کے سویلائزیشنل ڈفرینسز ہیں. ایران اور عرب کے موجودہ دور میں آئیڈیولوجیکل اور اکنامک جو ہے ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو ایون ایران کے ساتھ مل کے چلنا یا کوئی ایسا فریم ورک جس میں ایران کی تھریٹ کو وہ ایک میٹیگیٹ کر لیا جائے، ایران یہ ایشورنسز دے دے، یہ تھریٹیکلی تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ان ہارٹ آف ہارٹ گلف اسٹیٹس جو ہیں وہ ایران کو بھی بڑے کوشیسلی اور ڈفرینٹ لینزز کے ساتھ وہ اس کو دیکھتی ہیں. تو یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی کوئی اس کا 2+2 آنسر دینا کسی بھی اینالسٹ کے لیے وائبل ہے. بیرسٹر صاحب، ایران امریکہ امن معاہدہ اگر طے پاتا ہے اور
फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता है तो इसराइल का ग्रेटर जो एक मंसूबा है वो तो बर्बाद होगा। यही वजह है कि इसराइल नहीं चाहता कि अमन मुआहदा हो और फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के हवाले से उसका जो मौक़िफ़ है उसमें ज़रा नरमी आए। देखिए, ग्रेटर इसराइल के अंदर तो सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, इजिप्ट, इतने उसके अंदर तो एरियाज़ आते हैं। वो तो नील से शुरू होकर तो यूफ्रेटिस तक, फुरात तक आता है उसका नक्शा। उसके लिए तो एक और किस्म की कहानी मेरा ख्याल है कि इसराइल की होगी। लेकिन मैं सॉरी गुजारिश करूं कि अभी मलिक साहब भी बात कर रहे थे, मेरी गुजारिश ये है जी कि पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, ये हम ज़रूर कह रहे हैं, और हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं हो सकती। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो पॉलिसी सेट की हुई है। हम जब तक पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट नहीं होती, प्री 1976 बॉर्डर, प्री 1967 के बॉर्डर्स के ऊपर इफेक्टिवली फ़लस्तीन की पूरी इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करके रिकग्नाइज़ नहीं होती, तब तक हम इसराइल से कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। एज इन हम उसे रिकग्नाइज़ ही नहीं करते तो गुफ्तगू क्या करेंगे? ना कोई मुआहदा कर सकते हैं, ना कोई निगोसिएशन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी पोजीशन है पिछले 70-75 साल से। जी। लेकिन हमने एक मुआहदा किया अमेरिका के साथ, इसहाक डार साहब की ज़बान में, अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने दूसरी तरफ मुआहदा इसराइल के साथ किया जिसको हम बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे और ममालिक भी शामिल हैं। उस मुआहदे के अंदर ये एब्राहम अकॉर्ड से मुख्तलिफ है, वो इसराइल को रिकग्नाइज़ करने का मुआहदा है। ये बोर्ड ऑफ पीस का, सीज़ फायर का गाज़ा के अंदर मुआहदा था। उस मुआहदे के बाद आज उस मुआहदे को तकरीबन मेरा ख्याल है कि अब कोई 4 महीने 5, अब तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। एक दिन के लिए भी ऐसी कोई ख़बर नहीं आई कि गज़ा के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर बमबारी रुकी हो। इसी पीरियड के अंदर ना सिर्फ कि वहाँ पे बमबारी नहीं रुकी, हर रोज़ वहाँ से शहादतों की खबर आ रही है, मेडिकल एड वहाँ पे जाने दी जा रही, फोटेलाज जितनी भी वहाँ पे पहुँचने की एड से कोशिश करती हैं उनको इजरायली नेवी ब्लॉक कर देती है। इसमें पाकिस्तानी लोग भी शामिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि फिर इस तरह के मुल्क के साथ, इसराइल जैसे मुल्क के साथ, जो अमेरिकन ईमा पे एक मुआहदा साइन करे जिसके अंदर सीज़ फायर उसकी पहली शिक हो, अभी फ़लस्तीन की स्टेटहुड तो बहुत दूर की बात है, सीज़ फायर पहली शिक हो, वो उसको मानने से कासिर हो एक दिन के लिए भी, तो उसके साथ कोई भी डील कैसे की जा सकती है? उससे कैसे गुफ्तगू की जा सकती है? उसको आप किस तरीके से कल को अगर आप कोई इस तरह का अरेंजमेंट भी कर लें जिसमें फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ पीस के मुआहदे में लिखा है कि ये बोर्ड इकट्ठा मिलके पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की तरफ स्टेप्स लेने की कोई प्लान बनाएगा, भाई वो पहले स्टेप को नहीं मान रहा नेतन्याहू, उस चीज़ को नहीं मान रहा जिस पे उसने साइन कर दिया है। तो मेरा ये ख्याल है बसद एहतराम कि कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। अगर पाकिस्तान कोई मुआहदा करे, पाकिस्तान ये मुआहदा करे कि हम यहाँ से हम फ़लाँ मुल्क के ऊपर जंग नहीं करेंगे, हम ईरान पे जंग नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान पे जंग नहीं करेंगे, मशरिक़ वस्ता में जंग नहीं करेंगे, और अगर उसके बाद वो मुल्क कोई अपना मुआहदा वायलेट कर दे तो कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए उसका। सारी दुनिया के अंदर ट्रेड मुआहदे होते हैं, आप छोटी सी वायलेशन करते हैं, सैंक्शंस लग जाती हैं। ये बाल्कनाइजेशन के बाद बॉस्निया से लेके अफ्रीकन ममालिक तक, ये युगांडा, कॉन्गो, कोसोवो वगैरह के अंदर जब मुआहदों की वायलेशंस हुई, इंटरनेशनल गारंटीज़ की वायलेशंस हुई, तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस हुआ, कोई पीस कीपिंग फोर्स आई, कोई उसके मुल्क के ऊपर कोई सैंक्शंस लगी, कोई जंग हुई, कोई और चीज़ हुई, किसी फोर्स से दुनिया ने अपनी कमिटमेंट को होल्ड करवाया। इसराइल के साथ सारे मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने मिल के एक डील की, अमेरिका गारंटर बना, दुनिया की दीगर ताकतों ने उसके ऊपर नोट दी, सब ने उसको सेलिब्रेट किया। एक दिन इसराइल ने उस डील को नहीं माना, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? तो बैरिस्टर साहब, इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लग गई हैं। तो बैरिस्टर साहब आप जरा बोर्ड ऑफ पीस का और मुमकिन ईरान और अमेरिका मुआहदे से मुतालिक कंपैरिजन कीजिएगा। यही वजह है कि ईरान अमेरिका पर बदएतमादी का इजहार भी कर रहा है। देखिए, बहुत बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इस मतलब ईरान की बदएतमादी की वजूहात तो 1979 से लेकर अब तक चल रही हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबली भी अगर सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव में देखें, एक ऐसा मुआहदा जो पता नहीं
58 یا کتنے ممالک نے سائن کیا تھا, مجھے معذرت تھوڑے یاد نہیں, اگر میں نے نمبر غلط بتایا ہو تو معذرت, لیکن بہت سارے ممالک نے سائن کیا. امریکہ نے اس کی گارنٹی دی, پاکستان جیسی نیوکلیئر سٹیٹس اس کے اندر شامل ہیں, اس کو ایک دن بھی اسرائیل نے ہولڈ نہیں کیا. چلیں ایک طرف کوئی اس کی کانسیکوینس نہیں ہوا, وہ جو معاہدے کے ممالک تھے انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کر دیا, انہوں نے اسرائیل کا بوائیکاٹ نہیں کر دیا, اسرائیل کے بلاکیڈ نہیں کر دی, اسرائیل پہ سینکشنز ہی, بھئی کوئی کانسیکوینس ہی نہیں ہوا. تو پھر اگر آج امریکہ اور اسرائیل ایک معاہدہ ایران سے کر لے اور کل وائلیٹ کر دے, ایران ہرمز بھی کھول دے, نیوکلیئر چیزیں بھی گیو اپ کر دے, باقی تو پھر اگر کل وائلیٹ کر لے تو کیا کانسیکوینس ہوگا اس کا؟ وہی کانسیکوینس ہوگا جو بورڈ آف پیس کے معاہدے کو نیتنیاہو نے وائلیٹ کیا تو کانسیکوینس ہوا, جو کہ کچھ بھی نہیں تھا. ہمیں کوئی گارنٹی سوچنی چاہیے. ایسے ممالک, نیتنیاہو جیسے لوگ, ان جن کا کوئی دین ایمان انٹرنیشنل ریلیشنز میں لگتا نہیں, وہ آج ایک وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے, کل اگلا وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے, ساری دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو شہید نہیں کیا, ہم یہ, ساری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں فلسطین کے اندر. ایسے ملک کو آپ کاغذ پہ ایک دستخط سے ایسے پرائم منسٹر اور ملک کو نہیں روک سکتے. آپ کو کوئی کورسو پاور لگانی پڑے گی کہ اگر اسرائیل نے اس معاہدے کو کسی صورت میں وائلیٹ کیا تو یہ 8 ممالک, ان کی یہ فورس, وہ یہ کاروائی کرے گی, دنیا ٹریڈ بند کر دے گی, کوئی اس کا کانسیکوینس ہوگا تو کوئی امپیکٹ پڑے گا. یہ کہ بس ہم سارے گھر چلے جاتے ہیں اور بس جنگ ختم ہو گئی, اس کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے اسرائیل کے اوپر. درست فرمایا آپ نے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایران امریکہ معاہدے میں گارنٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس پر بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے بیرسٹر سعد رسول صاحب نے ایک اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی کہ بورڈ آف پیس کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا پہلے دن سے, تو پھر اسرائیل ایران امریکہ معاہدے پر کیسے عمل درآمد کرے گا, کیونکہ امریکہ اور اسرائیل تو عالمی قوانین کو بھی تسلیم نہیں کرتا. تو کیا پھر ملک صاحب فرمائیے گا کہ چین اور رشیا کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ان کی گارنٹی کو تسلیم کیا جائے گا, اور کیا اگر اسرائیل اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا تو اس پر کیا پلینٹی ڈالی جائے گی؟ دیکھیے بیرسٹر صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے جو نقطہ اٹھایا وہ بڑا صائب ہے. اگر امریکہ کی یہ نیت ہوتی تو پھر بورڈ آف پیس کو انیشیٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یونائٹڈ نیشن اور اس کی سیکیورٹی کونسل وہ اپنے بالکل اس میں تمام تر جو ان کا چارٹر ہے اس کے ساتھ وہ موجود ہے, اور جن کانفلکٹس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا جہاں پر پھر پینلٹی کے طور پہ پیس کیپنگ فورسز گئی اور انہوں نے انتظام سنبھال کے جو ہے چیزوں کو انصاف کے ساتھ ڈیل کیا, یہ ساری پروویژن تو یو این چارٹر میں موجود ہے. تو پھر ایک نیا فریم ورک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے کہ بظاہر یہ ایک براڈر ایک بلینکٹ ارینجمنٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے جس میں اسرائیل کو اپنی من مانی جو ہے کرنے کی اجازت دی جائے, اور باقی لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ امریکن امبریلا کے انڈر رہنے کی مجبوری کی وجہ سے وہ بورڈ آف پیس کا حصہ بنے. ادروائز نہ غزہ میں کوئی گارنٹیز کام آئیں اور نہ ہی ایران امریکہ سمجھوتے کے بعد بھی اگر اسرائیل جب چاہے گا وہ اس کو وائلیٹ کرے گا, کوئی گارنٹیز اس چیز کو انشور نہیں کر سکتے. بیرسٹر صاحب, کیا اسرائیل کو اس گارنٹی پر بالکل آمادہ رکھنے کے لیے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے, رشیا اور چائنا کی جو گارنٹی ہے وہ فیزیبل ہوگی اور اس کو ایران تسلیم کرے گا, اور اگر اسرائیل دوبارہ وائلیشن کرتا ہے تو کیا رشیا, چائنا اور اس خطے کے دیگر ممالک اس پر کوئی پلینٹی ڈال سکتے ہیں, امریکہ پر سیاسی اخلاقی سفارتی دباؤ بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے ممالک کو, قوموں کو دوسری قومیں ڈیفینڈ نہیں کرتی. ممالک کو, قوموں کو, ہر ملک کو, ہر قوم کو, ہر لوگوں کو اپنے آپ کو اپنے زور بازو پہ, وہ تھوڑا ہو, کم ہو, زیادہ ہو, اچھا ہو, برا ہو, اپنے زور بازو پہ اپنا ڈیفینس کرنا ہے. ابھی ہم نے دیکھ لیا نا کہ امریکہ نے ڈیفینڈ کرنا تھا نا مڈل ایسٹ کو, پھر کیوں نہیں کر سکا ایران کے اٹیکس کے خلاف.
اور پاکستان جیسا ملک جس نے اپنے زور بازو پہ انحصار کیا، اپنے سے 6 گنا بڑے حریف کو ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز دھول چٹائی، ممالک کو اپنے زور بازو کے اوپر چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کے اوپر انحصار کریں اس خطے کے ممالک، یہ جو مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک ہیں پاکستان تک، کہ ہم چین کی طرف یا امریکہ کی طرف یا روس کی طرف دیکھیں، اگر یہاں پہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو ملا لیا جائے تو اتنے پیسے ہیں ممالک کے پاس، اگر ان کو ملا لیا جائے تو اتنی ملٹری اکوپمنٹ ہے ان سارے ممالک کے پاس، اتنا ایکسپیرینس ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی ٹیکنالوجی، بھائی ساری چیزیں تو آپ کے پاس موجود ہیں، تو کیوں آپ کو چاہیے چین یا روس یا امریکہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے؟ آپ کو صرف باہمی اتحاد چاہیے یہ کام کرنے کے لیے، پولنگ آف ریسورسز چاہیے، کوئی کنسرٹڈ اسٹریٹجی چاہیے۔ میں سر کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں جو جس طرح بورڈ آف پیس ہوا، لیکن میں ساتھ ہی سر آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ امریکہ کے کیمپ میں رہنے کی مجبوری میں ممالک نے، بہت سارے ممالک نے یہ بورڈ آف پیس سائن کیا۔ سر یہ مجبوری تو شاید پچھلی صدی کی یونیپولر ورلڈ کی 2001 2010 تک ٹائپ کے پیریڈ کی مجبوری تھی، اب اس ملٹی پولر ورلڈ میں جس میں ایران جیسا ملک جس میں 45 سال سے سینکشنز لگی ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کی کمبائنڈ فورسز کو ہرا سکتا ہے، اس میں سر کیا مجبوری رہ گئی امریکہ کے کیمپ میں رہنے کی؟ کیوں سر ذرا کوئکلی جواب دیجیے گا، میں نے پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ اجاز صاحب دیکھیے، میں اس کا سمپل جواب یہ دوں گا کہ مجبوریاں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کا اپنے مائنڈ سیٹ میں ہوتی ہیں۔ ایران نے یہ ثابت کیا کہ اگر ان کے دل میں خوف نہیں ہے تو کم وقت میں وہ اپنا تحفظ کریں گے۔ مسلمان ملکوں کی مجبوریاں ان کے دلوں میں ہیں کہ وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، کسی کی جو ہے نا رجیم کی کنٹینیوٹی ان کی مجبوری ہے، کسی کی مجبوری IMF ہے، کسی کی مجبوری اور ایسے جو ہے نا ڈیویڈنڈز ہیں جس کے لیے فی الحال ملٹی پولر ورلڈ ان کو ایشورنس نہیں دے سکتی۔ چین اور روس ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک آلٹرنیٹ گارنٹی دے سکے مالی طور پہ یا دفاعی طور پہ۔ درست۔ اجاز محمود ملک صاحب، آپ کا، بیرسٹر سعد رسول صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بالکل شاید ہمیں انہی مجبوریوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ چلیے اس توقع کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتر کرے، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔